अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमरीका जिस अंदाज से निकला उसको तालिबान की फतह और अमरीका की शिकस्त के तनाजुर में डिस्कस किया गया। यही वजह थी कि अमरीकी सदर जो बाइडन पर अमरीका में ही इस पर बहुत तनकीद हुई और तालिबान की स्ट्रेटजी को सराहा गया कि वो बगैर एक भी गोली चलाए काबुल आ गए। खाना जंगी की सूरत हाल नहीं हुई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर जो 2 धमाके हुए उसने इस सोच और तशवीश को एक बार फिर हवा दी है कि आखिर अफगानिस्तान में अमन का जामिन कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर अमन और इस्तेहकाम ना हुआ तो खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। और इसी वजह से DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से हम इक़दाम कर चुके हैं, हमें मौजूदा सूरत हाल का इदराक था और यही वजह है कि हमने बर वक्त इक़दाम किए। सरहद की पाकिस्तानी साइड मुकम्मल तौर पर महफूज है। बहरहाल तालिबान हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। अयाज साहब, दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है इन धमाकों की। TTP पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम तशवीश का इजहार कर चुके हैं। इन अनासिर पर कंट्रोल कर पाएंगे तालिबान, क्योंकि आपको नहीं लगता इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है तालिबान का? देखिए ना, ये प्रॉब्लम तो है। जो अमेरिका की गलतियां हैं वो हमारे सामने हैं। जो उनसे हालात मैनेज नहीं हुए काबुल में, वो अपनी जगह है। लेकिन ये कहाँ की मंतक है और ये इस्लामिक स्टेट है जो दाइश है, ये नाम किसका लेती है? इस्लाम का लेती है। इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी है। उनका अब जो है हॉस्टिलिटी तालिबान से होगी कि तालिबान क्यों कंट्रोल कर गए, वो भी ठीक है, अपनी जगह है। पर ये इस्लाम के नाम पे ये जो तंजीमें उठ खड़ी होती हैं और दहशतगर्दी की तरफ चल पड़ती हैं, अमेरिका की लाख नालायकी, उससे कोई इनकार नहीं है। वो तो हम मंजर कितने दिनों से, एक तो हफ्तों से हम देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे निहत्ते जो हैं बिल्कुल इनोसेंट किस्म के आदमी, 2 सुसाइड बॉम्बर जाते हैं जो रिपोर्ट्स हैं। अब सुसाइड बॉम्बर्स कौन होते हैं? जो अपनी जान भी वहाँ पे कर देते हैं। उन्हें मोटिवेट करने वाले कौन हैं कि तुम ये करो और तुम्हारा रास्ता सीधा जो है जन्नत की तरफ जा रहा होगा? ये मतलब इस्लामिक थॉट में, जो मॉडर्न इस्लामिक थॉट है, इसमें ये क्या ये खलफशार है? एक रेजिस्टेंस एक चीज है, कोई वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन जो है उसका लड़ना एक चीज है, पर ये जो दहशतगर्दी की तरफ कितना है, मतलब एक पूरी तारीख है। और खास तौर पे ये जो सो कॉल्ड अफगान जिहाद है, इसने जो जिस दहशतगर्दी को जो है वो जन्म दिया है। देखिए, वॉर्स ऑफ नेशनल लिबरेशन कम्युनिस्ट मुल्कों में कम्युनिस्ट तहरीकों ने लड़े हैं। साउथ वियतनाम में एक पूरी तारीख अमेरिका के खिलाफ थी। लेकिन ये जो इंडिविजुअल टेररिज्म है, सिविलियंस को टारगेट बनाना, ये वियतनाम में कहीं नहीं था। वियतकॉन्ग की और नॉर्थ वियतनामीज की जंग अमेरिकी फोर्सेस साउथ वियतनामीज फोर्सेस से थी। वहां पे साइगॉन में इस किस्म के धमाके नहीं थे होते। कंट्री साइड में बसों पे जा रहे हैं, वहां पे नहीं होते थे। जब यहाँ के अनासर ने, आज तो हम काबुल की बात कर रहे हैं, जब यहाँ के अनासर ने पिछले सालों में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया था, भाई आपका जो भी जवाब हो, ऐलान जंग कर रहे हैं। मस्जिदों पे हमले किए। ये जो पाकलेन मस्जिद है पिंडी में, नमाज के वक्त वहां पे आप कर, ये कौन सा जिहाद है? क्या आप हासिल कर रहे हैं? जन्नत के कौन से आप रास्ते जो हैं खोल रहे हैं? तो जो मॉडर्न मुस्लिम थॉट है उसमें ये एक खलफशार है। यहाँ जो हमारे ये तो अफगानिस्तान के हालात तो बाद में आए हैं। जो पहले यहाँ पे ये ज़हन रखने वाली तंजीमें यहाँ पे पाकिस्तान में थी, जो हमें मुसलमान बनाने, दोबारा मुसलमान बनाने के चक्कर में थी, उनका भी मुतमाइन नज़र, उनका भी तरीकाकार, जिस हद तक वो कर सकते थे डंडों से या किसी और चीज़ से, जोर ज़बरदस्ती। भाई ये जोर ज़बरदस्ती वाली कौन सी चीज़ होती है? माशरे का एक इस्लाह होनी चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए, मॉडर्न जिंदगियों के तकाज़ों पे पूरा उतर के करना चाहिए। पर ये पूरी अफगान जंग से लेके अब तक, अफगान जो सो कॉल्ड अफगान जिहाद था, लेके दहशतगर्द, आप जवाब जो भी दें। भाई अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तो अमेरिका वियतनाम में भी गया था ना, अमेरिका और मुल्कों पे भी गया, लोगों ने रेजिस्ट किया। कैस्ट्रो जो था क्यूबा में,
اس نے وہ امریکہ کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. لیکن کیسٹرو یا کیوبن ریولوشن میں اس قسم کی دہشت گردی تو کبھی نہیں ہوئی تھی. ساری کیوبن ریولوشن میں وہ 3-4 سال جنگ رہی تھی, کوئی ہوانا میں جو ان کا کیپٹل ہے اس قسم کے کوئی ٹیررسٹ جو ہے انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا. یہاں پہ جو طالبان بھی امریکہ کے خلاف جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑا وکٹری لی ہے, فلانا لی ہے, ڈمکانا, آدھا جو ان کا ہتھیار تھا ان طالبان کا جو آج جیتے ہیں وہ پیور اینڈ سمپل دہشت گردی تھی. کابل میں انوسنٹ لوگ ہیں, آپ بوم بلاسٹ کر رہے ہیں, آپ کوئی بوم کوئی تمیز کرتا ہے کہ کوئی فوجیوں پہ کم ٹارگٹ اور عام آدمیوں پہ زیادہ؟ تو اس کا جواز کم از کم ہم جیسے لوگوں کو نہیں ملا کہ اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ اس طرف کیوں چل پڑے. اب آپ ویسٹ کو گالیاں دیں, فلانا دیں, ان کا یہ ہے, کلونیلزم ہے, نیو کلونیلزم ہے, سب کچھ ہے, لیکن اور رشین ریولوشن, چائنیز ریولوشن, اس قسم کی ٹیررزم. لینن کا بڑا بھائی جو ہے وہ ٹیررزم کے چارج پہ پھانسی اسے لگ گئی تھی. لینن نے اتنی کتابیں لکھی, ان ساری کتابوں میں بھائی کا ایک ذکر نہیں ہے. ٹیررزم کو کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا, اور یہ کہا کہ ٹیررزم جو ہوتی ہے یہ کوئی پولیٹیکل ہتھیار نہیں ہوتا, اس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں, آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. افغانستان سے اور پاکستان میں جو پیدا ہونے والی دہشت گردی ہے اسے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ کون سا معاشرہ ہمارا بہتر ہو گیا ہے؟ تو یہ بہت ہی عجیب اور یہ افسوسناک واقعات ہے جو کابل پہ ہوئے. سے کوئی جواز نہیں ہے, کوئی مطلب سٹرونگسٹ ورڈز میں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور کس کے نام پہ آپ کر رہے ہیں؟ اسلام کے نام پہ. آپ کون سا اسلام یہاں پہ لا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے, داعش اور ٹی ٹی پی اس کو ایک ہی تناظر میں دیکھا جائے, اور کیا القاعدہ سے کوئی تعلقات ہیں ان کے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر سے آج سوال بھی ہوا اس بارے میں, انہوں نے کہا ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, اگر طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ نہ کر سکے تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک دہشت گردی کی بات کی گئی ہے اور اسلام کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے, تو اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. یہ ساری دہشت گردی جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بات چل نکلی تو پھر یہ باغماں تک جائے گی کہ جہاد افغانستان, اس کے بعد افغانستان پہ حملہ, اب وہاں پر آنے والی افغانستان کے اندر تبدیلی. پریزیڈنٹ جو بائیڈن 24 گھنٹے سے کہہ رہے تھے کہ داعش کا حملہ ہوگا, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر امریکہ نے طالبان پہ یا طالبان نے امریکہ پہ کوئی الزام نہیں لگایا, اور اگر داعش نے کیا ہے تو بڑی قابل مذمت ہے. لیکن یہ جو اسلامی دہشت گردی کہی جا رہی ہے, یہ جو کشمیر کے اندر نہتے اور مظلوم اور معصوم کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ بھی بہت بڑی دہشت گردی ہے. یہ جو افغانستان کے اندر 20 سال سے ڈیزی کٹر بم چل رہے تھے کہ زمینوں کی تہہ کے اندر سے بھی انہوں نے ہر جاندار کو مار گرایا, یہ بھی دہشت گردی ہے. وہ جو فلسطین کے اندر معصوم فلسطینیوں پہ بم گرائے جا رہے تھے وہ بھی دہشت گردی ہے. بات یہ کہ آج تک دہشت گردی کی کوئی قابل قبول تعریف سامنے نہیں آ سکی, اور جس دہشت گردی کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا ذرا منبع تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کہاں تک یہ بات جاتی ہے کہ کل تک کے ہیرو جو تھے آج ان کے وہ دہشت گرد بن گئے. یہ تاریخ بڑی تلخ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسلام محبت کا, امن کا دین ہے, اور اسلام نے امن بھی قائم کر کے دکھایا. اور آج بھی جب دنیا کے اندر ایک مایوسی کی, ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, تو لوگ اسلام مغرب کے اندر سب سے زیادہ قابل قبول جو مذہب ہے وہ اسلام, سب سے زیادہ لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم منہ پہ تو داڑھی رکھی ہوتی ہے لیکن ہم مذہبی اقدار اور روایات کے پابند نہیں ہوتے. وہ لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں تو وہ زیادہ مہذب ہیں, وہ زیادہ پرامن ہیں, وہ اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے دیکھیں, بات یہ کہ طالبان وہاں پر پچھلے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب ایک تاثر دنیا میں عام ہو گیا کہ طالبان وہاں پر آئے ہیں, ایک گولی نہیں چلی اور طالبان وہاں پر قابض ہو گئے, اس تاثر کی بھی تو نفی کرنی تھی. تو بات ہے کہ اس تاثر کی نفی ہو گئی, اور کس نے وہاں پر کیا گیا, یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ وہ علاقہ تھا جس کی سیکورٹی کی ذمہ داری امریکہ کی تھی, اور دنیا بھر کا میڈیا بتا رہا تھا کہ وہاں پر طالبان کے آنے کے بعد وہاں پر امن قائم ہوا ہے, اور امن قائم ہونا چاہیے. اب یہ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں, کچھ عناصر ایسے ہیں, وہ داعش ہے یا کوئی اور, انہیں طالبان کی وہاں پر جو غلبہ حاصل ہوا ہے, جو وہاں پر آنے والی سیاسی تبدیلی ہے,
وہ ہضم نہیں ہو پا رہی اور وہاں پر خانہ جنگی کی فضا طاری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اسی لیے آج پاکستانی فوج کے ترجمان نے میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ ہماری سرحدوں کا سسٹم بڑا مؤثر ہے اور ہم 2014 سے اس کی تیاری کر رہے تھے. بعض ہے کہ اپنی اپنی بنیادی ذمہ داری کا احساس جب ہوتا ہے تو پھر رزلٹس بھی سامنے آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دہشت گردی کی جنگ نے ہمارے 80,000 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. ہمارا $1.5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. کس لیے ہوا ہے کہ ہم نے ایک ٹیلی فون کال پہ اپنی پالیسی تبدیل کی تھی اور جناب پرائم منسٹر درست کہتے ہیں کہ ہم اپنا کاندھا فراہم کرتے رہے تھے تو ہمیں اب بھی اپنا کاندھا فراہم نہیں کرنا. دیکھیں بات یہ کہ اچھی بات ہے کہ پاکستان اگر ایک ذمہ دار کنٹری کے طور پہ وہاں پر جو ان کے سفارتکار یا جو لوگ آ رہے ہیں انہیں 30 دن کے لیے یہاں پر اور آگے بھجوایا جائے. یہاں دیکھیں پاکستان نے ایک پالیسی بڑی لائن ڈرا کی ہے کہ ہم نے مہاجرین نہیں لینے, نہ مہاجرین کا سٹیٹس کسی کو دینا ہے. یہ سارا ملبہ تو ہم نے اٹھایا پچھلے 30 سال میں اور گالیاں بھی ہم ان سے کھاتے رہے. لہٰذا ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے. پاکستان کو اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے اور کس کو سونپوں گا. آپ نے درست کہا کہ جی وہ ٹی ٹی پی, میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو طالبان کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا وہ پہلا اعلان یہی کریں گے. میری کوئی انفارمیشن نہیں تھی اس لیے کہ ان کا تعلق نہیں تھا ان سے, ان کا تعلق تھا امریکہ سے, ان کا تعلق تھا انڈیا سے, ان کا تعلق تھا اسرائیل سے. کہاں سے آتا تھا وہ اسلحہ, کون سا اسلحہ پکڑا جاتا تھا ان کے پاس سے؟ اور پاکستانی سیکورٹی اداروں کے ذمہ داران نے یہ سارے شواہد اشرف غنی انتظامیہ کو بھی دیے تھے اور امریکہ کو بھی دیے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے موو کرتے ہیں, کون لوگ اسلحہ دیتے ہیں. بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور بات ہے کہ پاکستان نے ایک پالیسی اختیار کی ہے, اسی پہ کاربند رہنا چاہیے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ پریشر اب بھی موجود ہے. پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بھی الرٹ رہنا ہے, میڈیا کو بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور حکومت کو بھی کوئی ایسا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے جو ماضی کے اندر پریشر لے کے ہم نے پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال طاری کی اور بڑا نقصان ہوا. لیکن ہم ان عناصر کے بارے میں بار بار باور کروا چکے ہیں دنیا کو. ڈاکٹر صاحب آج DGISPR نے بھی کہا کہ پاکستان افغانستان میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے منفی کردار کے بارے میں دنیا کو بار بار خبردار کر رہا ہے. افغانستان میں بدامنی پھیلا کر کسے فائدہ ہوگا؟ کون چاہتا ہے وہاں پر استحکام نہ آئے؟ کیا دنیا بے خبر ہے اس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگوں دنیا کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے ہوتا ہے. کوئی جو ہے نا ایبسٹریکٹ پرنسپلز کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. ضروری نہیں, اصول بڑے اچھی چیز ہوتی ہے, اصولوں کی بات ہوتی ہے, لیکن اصول کے ساتھ ایک عملی سیاست بھی ہوتی ہے. اور یہ جو تنظیمیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں, طالبان کی تنظیم ہے, اس کے بھی مختلف پہلو ہمیں مختلف اوقات میں نظر آئے, TTP ہے, داعش ہے اور اس قسم کی بہت سی تنظیمیں. آپ یہاں کو چھوڑ کے افریقہ میں چلے جائیں, افریقہ کے جو مسلمان, آپ صومالیہ میں چلے جائیں, آپ اور ملکوں میں مسلمان ملکوں میں چلے جائیں, آپ کو یہ تنظیمیں نظر آتی ہیں. دیکھیں ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلام سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہے مسلمانوں کی سیاست سے. اگر آپ مسلمانوں کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ریڈیکل ٹریڈیشن نظر آتی ہے جس میں کلونیلزم کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, اور مہدی سوڈانی کی موومنٹ بھی ہے, اسی طرح اور بہت سی موومنٹ ہیں. یہاں سب کانٹیننٹ میں آپ کو سید احمد شہید کی موومنٹ ہے. اچھا ہوا یہ ہے کہ جب ہم موجودہ دور میں آتے ہیں, یہ تو ماضی کی باتیں ہیں نا, جب ہم موجودہ دور میں آتے ہیں تو پہلی جو سٹرگل ہمیں نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے مسلمانوں کی دوسروں کے خلاف. جس طرح کہ یہاں مجاہدین, افغان مجاہدین تھے جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف لڑا, اور اس کے لیے جو عالمی سیاست کا ایجنڈا تھا وہ اس میں شامل ہو گیا. امریکہ نے اگر افغان مجاہدین کو بنانے میں پاکستان کی مدد کی ہے 80s کے اندر, تو پرابلم یہ ہے کہ ریاستیں پالیسی ایڈاپٹ کرتی ہیں اور جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ اس کو نظریے کے طور پہ لیتی ہیں, لہٰذا ریاستوں کی پالیسی بدل جایا کرتی ہے. جس طرح امریکہ نے ان کو مجاہدین کہا, پھر ٹیررسٹ کہا, اسٹیٹ کی پالیسی بدل گئی, لیکن جو تحریکیں ہیں اور تحریکوں کے لوگ ہیں ان کی پالیسیز نہیں بدلتی, وہ ان کے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایک اقتدار کی, ایک انفلوئنس کی جنگ بنتی ہے,
اور اس کی وجہ سے پھر داعش ابھرتی ہے اور بہت سی تنظیمیں ابھرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کامیابی حاصل کر کے، جو کہ طالبان نے حاصل کی، ایران میں علماء نے کامیابی حاصل کی شہنشاہ آف ایران کے خلاف، انہوں نے دیکھا کہ کامیابی حاصل کر کے آپ ایک مقتدر قوت بن سکتے ہیں، آپ ڈومیننٹ قوت بن سکتے ہیں، آپ علاقے میں اپنا انفلوئنس کھڑا کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر آپس کی رائیولری شروع ہوتی ہیں۔ داعش ہے وہ طالبان کے خلاف لڑتی ہے، داعش کسی اور کے خلاف لڑتی ہے، اور افریقہ میں چلے جائیں، اور اس میں پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، عالمی سیاست اس میں آ گئی، اس میں مغربی ممالک کی سیاست آ گئی، اور مغربی ممالک سے بڑھ کر مسلمان ممالک کی اپنی سیاست آ گئی، مڈل ایسٹ کی پولیٹکس آ گئی۔ مڈل ایسٹ کے بہت سے ملکوں نے مخصوص اسلامی تنظیموں کو سپورٹ کیا ہے تاکہ وہ ان کی مخالف تنظیموں کی مخالفت کریں۔ تو یہ جو ہے نا بات، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو مڈل ایسٹ کی مسلمانوں کی علاقائی سیاست، بین الاقوامی سیاست جس میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور بہت سے فیکٹر ہیں، ان سب کو کمبائن کرنا پڑتا ہے۔ اب افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر افغانستان کو لوگ اپنے ممالک اپنے مفادات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو یہ کچھ ہوا ہے، اب وہاں پہ سب سے بڑی جو ذمہ داری میرے نزدیک امریکہ کی ہے، اس لیے کہ ایئرپورٹ پہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ امریکہ یا برطانیہ کی فورسز موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجنا تھا باہر، یعنی جو امریکی وہاں ہیں یا برطانوی ہیں یا یورپ کے لوگ ہیں، اچھا دوسرا یہ کہ جو افغان ان کے لیے کام کر رہے تھے، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان لوگوں کو پروسیس اپنے اپنے ایمبیسی میں کر کے اور اسکاٹ کر کے ایئرپورٹ جا کے وہ نکال دیں۔ انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی امریکیوں نے کہ جو دوسرے افغان ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، اگر ان کے پاس ڈاکومنٹ، سفری ڈاکومنٹس ہیں، ویزا ہے، تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے غربت اور افلاس سے بچنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ اتنی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں تو سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، اور جو مخالف عناصر ہیں اس اپرچونٹی کو استعمال کریں گے وائلنس کے لیے۔ تو میرا خیال ہے یہ مس مینجمنٹ ہے، اور ان کے رول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو عالمی سیاست اور مسلمانوں کی اپنی سیاست کو سمجھیے، تب آپ کو پتہ لگے گا امریکہ کی طرف سے پلاننگ کا فقدان نظر آئے انخلا کے عمل میں۔ لیکن خاور، ہم دیکھ رہے ہیں انٹیلیجنس رپورٹ جو سامنے آ رہی تھی، یہی کہا جا رہا تھا کہ انخلا کے بعد یہاں پر داعش اور دیگر شدت پسند تنظیمیں سر اٹھا سکتی ہیں، اور اب طالبان حکومت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور داعش نے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے۔ تو یہ بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے داعش کا خاتمہ؟ ظاہر ہے افغانستان کے اندر اگر ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ اس طرح کی جو وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں ان کا کلا کما کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور طالبان کے حوالے سے دنیا کے دو ہی بڑے کنسرنز ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے دنیا کا ایک کنسرن ہے، جائز ناجائز۔ لیکن دوسرا سب سے بڑا کنسرن جو کہ ریجنل ممالک کا بھی ہے، وہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی دوسرے ہمسایہ ممالک یا دنیا میں کسی بھی دوسرے تیسرے ملک کے خلاف وہ سرزمین دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال نہ ہو۔ لیکن یہ جو بات ہم تھوڑی سی جنرلائز کر دیتے ہیں کہ داعش ہے، داعش اسلام کا نام استعمال کری ہے، یا باقی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، اگر ان کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی ایک سے زیادہ اس کے اوپر آرٹیکلز چھپے ہیں، اور مغربی دنیا کے اندر ان کے میڈیا کے اندر یہ چھاپے گئے ہیں کہ یہ داعش، اس کو بنانے والے کون ہیں، کوئی انڈینز ہیں ان کے پیچھے، اس کے پیچھے کیا CIA را کا کوئی ایجنٹس ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے پھر پیسے استعمال ہوتے ہیں، اس طرح کی آرگنائزیشن کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی آرگنائزیشنز جب کریٹ ہوتی ہیں پھر ان کو بہانہ بنا کے پھر ملکوں کے اوپر حملے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کافی ایک کمپلیکس قسم کا ایک جو ٹیررزم کے حوالے سے یہ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں پھر کسی دن بحث کر لیں گے۔ اب مسئلہ جو موجودہ طالبان کے سامنے جو 2-3 بڑے چیلنجز کیا ہیں، ایک چیلنج بالکل یہ کہ افغان سرزمین کے اوپر داعش ہے، ISIS ہے، پاکستان کا کنسرن TTP کے حوالے سے ہے کہ ان کی موجودگی کو آپ نے کس طرح ختم کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ حملہ کر کے ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ ثابت کر دیا، جس طرح آپ نے فرمایا اپنی پریزنس۔ بے شک وہ ایریا جو ہے وہ امریکنز کے انڈر کنٹرول تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے سرٹنلی انہوں نے کوئی چیک پوسٹس کراس کی ہوں گی، یہاں پہ طالبان اس وقت موجود ہیں۔
تو طالبان کو آنے والے دنوں کے اندر 31 کی ڈیٹ جب ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب ان کی حکومت بنے گی تو دنیا کو ایک کریڈیبل آپ نے انفارمیشن دینی ہے، اپنے ایکشنز کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہماری سرزمین کے اوپر موجود ہیں اس کا ہم کس طرح کلا کما کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ایک لسٹ پرووائڈ آلریڈی کی گئی ہوئی ہے طالبان کو کہ یہ وہ جو لوگ ہیں اکراس دا بارڈر موجود ہیں افغانستان کے اندر، افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ریسنٹلی داسو کا واقعہ ہو، گوادر کا واقعہ ہو، آپ کے لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، یہ تمام جتنے دہشت گردی جو واقعہ ہوئے ہیں، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جس کے اوپر تفصیلاً جو بات کی کہ ان تمام کی جو پلاننگ ہے وہ افغانستان سے ہوئی۔ افغانستان میں پلاننگ کس نے کی؟ این ڈی ایس اور را موجود تھی۔ اب ظاہر ہے جو اشرف غنی کی حکومت چلی گئی، اب وہ این ڈی ایس اور را کا جو کنیکشن تھا وہ بظاہر تو ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن طالبان کے آنے کے باوجود بھی اگر ہمارے خلاف اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا جنون ایک کنسرن ہوگا اور سرٹنلی اس کے اوپر پھر ہماری طرف سے رسپانس بھی آئے گا۔ اسی طرح دیکھیں یہ ایک بات جو سلمان غنی صاحب نے بڑی اچھی کی کہ داعش کا حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر نہ امریکہ نے طالبان کے اوپر الزام لگایا نہ طالبان نے امریکہ کے اوپر لگایا کہ یہ داعش کا حملہ ہو گیا ہے۔ تو داعش اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اس چیز کا علم ہے یہ دونوں پارٹیز کو کہ داعش کہاں سے اور کیسے آپریٹ کر رہی ہے، یہ لہٰذا ایک بڑا ایک دلچسپ فنومنن آنے والے دنوں کے اندر ہوگا اور اس کے خلاف طالبان کس طرح جو ایکٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں آپ نے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ رشیا اور چائنا بظاہر طالبان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی ایمبیسیز وہاں پہ موجود ہیں، آپریٹ کر رہی چل رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان، ایران، چائنا اور رشیا کی 4 ایمبیسیز ہیں وہاں پہ جو پوری طرح اپنے آپریشنز کے ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ بظاہر سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اندرون خانہ ان کو بھی بہت بڑا کنسرن ہے، چائنا کو بہت بڑا کنسرن ہے، رشیا کو بہت بڑا کنسرن ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکن اسٹیٹ جن کے بارڈرز لگتے ہیں ان کو کنسرن ہے، پاکستان کو تو کنسرن ہے ہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے کسی بھی طرح سے کسی ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ ان لوگوں کو، ان ممالک کو طالبان تسلی کروا دیں گے اور میرے خیال میں یہ پھر ان کی سپورٹ کو آلریڈی آئے ہوئے ہیں اور زیادہ سپورٹ کو آئیں گے، پھر کل کلاں کو جب طالبان نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے، دنیا سے اپنی ریکگنیشن مانگنی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ ہم نے انتظامی جو معاملات، اس طرح کے اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں اس طرح کی آرگنائزیشن کے حوالے سے، لہٰذا اب دنیا ہمیں ایکسیپٹ کرے۔ ظاہر ہے طالبان جو ہے اکیلے تو نہیں رہ سکتے، دنیا کے ساتھ اگر ان کو کاروبار کرنا ہے تو دنیا جب تک ان کو نہیں مانے گی تو وہ کس طرح کاروبار کریں گے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس حملے کی وجہ سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو پیدا ہو گیا ہے۔ طالبان کا امتحان اب شروع ہو چکا ہے، ہمسائے ممالک کے اپنے اپنے کنسرنز ہیں، وہ تحفظات بیان بھی کر چکے ہیں، اب طالبان کی حکومت کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ان چیلنجز سے نمٹے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کی مدد کرے، جبکہ امریکہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے مدد کریں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، کس سطح پر مدد کی جا سکتی ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صاحب، وزیر اعظم عمران خان پوری دنیا کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان حکومت کی مدد کرنی چاہیے، جبکہ امریکہ ہم سے مدد کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ تو ہماری پوری دنیا سے توقعات، امریکہ کی ہم سے توقعات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے حالات کو تھوڑے سے خود مینیج کیوں نہیں کر سکتے؟ امریکہ کو تو صرف ایویکویشن کے حوالے سے ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ کوئی افغانستان کانکر نہیں کرنے جا رہے دوبارہ، ان کو تو ایویکویشن سے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے ہوٹل سارے جو ہیں وہ خالی کرا لیے گئے ہیں کہ وہاں سے جو پیسنجرز آئیں گے، چاہے ڈپلومیٹس ہوں چاہے فارنرز ہوں، ان کے لیے ٹرانزٹ یہاں پہ رہیں گے، انہوں نے یہاں قیام کر کے آگے جانا ہے۔ تو یہاں پہ کنٹینجنسی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ وہاں پہ ایک کرائسس بنا ہوا ہے، لیکن لارجر کرائسس ہمارے مسلم دنیا کا ہے، جن کا ہمارا کامن فیکٹر اور ڈینومینیشن ہے کہ ہمارا ریلیجن اسلام ہے، ہم سے اپنے حالات مینیج نہیں ہو رہے۔ یورپین نیشن سٹیٹ آج سے 300-400 سال پہلے بنے ہوئے تھے، ہم سے کوئی ایک ماڈل بھی نہیں بن رہا۔ بھائی اسلامی ریاست بنانی ہے، کوئی ہمیں ایک ماڈل آ جائے،
कोई मॉडर्न बनानी है, हमारे सामने कोई आ जाए, कोई सेकुलरिज्म है वो हमें गाली लगती है, कोई हम ऐसे बनाए। ये फेलियर ऑफ इस्लामिक थॉट जो है कि हम कुछ कर नहीं सके, कि हमने क्या करना है, तालिबान करना है, दाइश करना है, मुल्ला उमर को लेके आना है, उसामा बिन लादेन को लेके आना है, कोई ये हमारे साथ नहीं हो रहा। और फिर बाहर की दुनिया के ख्यालात जो हैं वो आते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया जो है दब के रह जाती है। और ये हमारा लार्जर क्राइसिस है। काबुल तो ठीक है, हमारे से हेल्प मांग रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, बॉर्डर शॉर्डर कर रहे हैं, लेकिन हमारा लार्जर क्राइसिस, लार्जर बुरान जो है और नौयत का है। ठीक है सलमान साहब, आप क्या कहेंगे, किस सतह की मदद की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? और मुईज़ यूसुफ साहब भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार हमें ठहराना दुरुस्त नहीं, इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान का साथ दे दुनिया। देखिए, एक बात तो ये है कि इस्लाम नाकाम नहीं है, मुस्लिम हुक्मरान नाकाम है। इसलिए कि मुस्लिम हुक्मरान अपने मफादात देखने के बजाय 7 समुंदर पार देखते हैं, इसलिए इस सूरत हाल से दो चार हैं। जहाँ तक अमेरिका के पाकिस्तान पे प्रेशर का तल्लुक है, तो मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना बांग, कि ये अमेरिका की तारीख़ बेवफाई की तारीख़ है। आप पाकिस्तान को छोड़ें, अफ़गानिस्तान के अंदर देखें कि वो जो उसके गुमाश्ते थे उनको पहचानने से इनकार कर दिया, वो भी छोड़ के दौड़ गए। तो बात ये कि अमेरिका की तो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो तो कहते हैं हम अपने दुश्मन और दोस्त का फैसला अपनी पॉलिसीज़ के तनाज़ुर में करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अब यही देखना चाहिए। हमने भी एक लाइन ड्रॉ की है और जो कुछ वो पाकिस्तान से चाहता है, मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूँ कि जी अब पहली दफ़ा एक इलाकाई सतह पे एक कंसेंसस नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होगा तो इस खत्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम होगा। हमारा मफाद किस बात में है? हमारा सी पैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, आपने एटमी धमाके किए तो आप दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गए। अगर हमारा सी पैक का मनसूबा कामयाब होता है तो इक्तिसादी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है और अफ़गानिस्तान ने उस पर बुनियादी रोल अदा करना है। इसलिए हमारी नीयत ढकी छुपी नहीं है और अमेरिका की नीयत हमेशा, देखिए बात यह कि अमेरिका के 20 साल नाकामी का एक स्याह बाप तो उनका लिखा गया ना, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान ने जो एक बुनियादी फैसला किया है हमें उस पर कारबंद रहना चाहिए। प्रेशर किस पे डाला जाता है? जिसके बारे में पता हो कि ये प्रेशर कबूल कर लेंगे। और जिनके बारे में पता हो ना कि ये प्रेशर कबूल नहीं करेंगे, उन पे नहीं डाला जाता, चूँकि माजी की तारीख हमारी अच्छी नहीं है। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि डिक्टेटर्स को टेलीफोन कॉल आती थी तो वो सरेंडर कर जाते थे। माजी के ये जो सारा गंद जिसकी बात की जा रही है, दहशत गर्दी, ये कहाँ से आई थी? इसका बब्बा तो वहाँ से था कि वो हमें इस्तेमाल करते रहे। और जहाद अफ़गानिस्तान हो या अफ़गानिस्तान पे हमले का वाक़या हो, तो आज अगर एक लाइन और पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस है इस हवाले से कि हमने उसका हिस्सा नहीं बनना, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ज़िम्मेदाराना किरदार क्या होगा कि अभी तक हम यही कह रहे हैं कि आप वहाँ पर कंसेंसस गवर्नमेंट बनाएं कि सिर्फ तालिबान की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों से भी। और तालिबान ने भी, मैं समझता हूँ, निविश्ता दीवार पड़ा है, करज़ई साहब के साथ राब्ते में है, गुलबुद्दीन के साथ राब्ते में है, अब्दुल्ला के साथ, बाकी फोर्सेस को भी एतमाद में लेना चाहिए और कंसेंसस गवर्नमेंट ही। ठीक है, तो आलमी ताकतें क्या कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में है? हम तो दुनिया से अफगानिस्तान की मदद का कह रहे हैं, क्या मदद करनी चाहिए? कोई सालिस का किरदार अदा कर सकता है? डॉक्टर साहब आपसे जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीन और रूस का आपस में राब्ता हुआ है। इसके अलावा रूस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं और एक तरफ हम मदद की बात भी कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की मदद की जाए, आलमी बरादरी की तरफ हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ख़ित्ते के ममालिक कोई किरदार अदा कर सकते हैं और किसी को सालिस का किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, सालिस का किरदार तो कोई नहीं है इसके अंदर, अच्छा, हो ही नहीं सकेगा और ना ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ख़ित्ते के ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान की यानी तालिबान की मदद कर सकते हैं। वो कैसे? और वो इस तरह कि उनकी हुकूमत जो कि वो इंक्लूसिव हुकूमत बनाना चाहते हैं उसको बनाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ पार्टियों के राब्ते हैं। अच्छा। जो वहाँ की इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके राब्ते पाकिस्तान से भी हैं, चीन से भी हैं, रूस से भी हैं, तो वो उनको मॉडरेशन की या कोई अकोमोडेशन, एक दूसरे के अकोमोडेशन की जो है वो बात करके एक हुकूमत क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो इनको अफ़गानिस्तान को चाहिए वो ये है कि उनकी हुकूमत अगर स्टेबलाइज नहीं होती, वो जो वादे जो तालिबान कर रहे हैं इस वक्त, हम इस किस्म का निज़ाम लाएंगे, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये कमिटमेंट्स रियलाइज़ नहीं हो सकेंगी, मेटीरियलाइज
نہیں ہو سکیں گی اگر وہاں سٹیبلٹی نہیں آتی. سٹیبلٹی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا تو یہ کہ نیبرنگ سٹیٹ ان کی مدد کریں. اس میں روس چین بھی نیبرز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. چین تو خیر ہے ہی, روس ذرا پیچھے ہے, لیکن سینٹرل ایشیا کی وجہ سے روس, چین, ایران, پاکستان اور ٹرکی یہ وہ ممالک ہیں, اور سینٹرل ایشیا کے تاجکستان, ازبکستان اور ترکمانستان, یہ جو ممالک ہیں یہ ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک, اور ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی سٹیبلٹی, کابل حکومت کی جو سٹیبلٹی ہے وہ اس بات کی گارنٹی دے گی کہ اس کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ اقتصادی طور پر سپورٹ کی ضرورت ہے. اچھا, اگر طالبان ایک ماڈریٹ گورنمنٹ کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں, ایک مؤثر گورنمنٹ چاہتے ہیں, تو ایک اکانومی کا ہونا ضروری ہے. اور جو افغانستان کی صورتحال ہے, بین الاقوامی سپورٹ, خصوصاً نیبرنگ سٹیٹ, خصوصاً پاکستان اور ایران, کیونکہ جو افغانستان کی زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہے, اور افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ساری تو خیر نہیں, بیشتر پاکستان سے گزرتی ہے. کچھ چابہار کے ذریعے, ایران کے ذریعے بھی وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کرتے ہیں. تو یہ سپورٹ سسٹم اگر تو ان کو مل گیا تب تو وہ ماڈریشن کی حکومت بنا سکیں گے, اور اگر اندر کوئی طوائف الملوکی پیدا ہو گئی تو پھر میرا خیال ہے ان کے لیے وعدے پورے کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب تو تبھی ممکن ہوگا جب وہاں استحکام آ سکے گا اور جو خطے کے ممالک ہیں ان کے تحفظات دور ہوں گے. خاور, آپ کی نظر میں امریکہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے ہم سے؟ دیکھیں, اگر جو ہے افغانستان کا مسئلہ اس کو کس طرح حل ہونا چاہیے یہ آپ نے جاننا ہے. آج نیو یارک ٹائم نے آپ نے ایک ایڈیٹوریل بڑا ہی خوبصورت لکھا ہے. اس کے اندر وہ یہ اخبار یہ لکھتا ہے کہ 2001 کے اندر جب امریکہ بہادر نے فیصلہ کیا افغانستان جانے کا, افغانستان آپ پہنچ گئے, تو اس وقت بھی جو ملا عمر اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے امریکہ سے. اس ایڈیٹوریل کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے سیکرٹری ڈیفنس ڈونلڈ رمسفیلڈ کو یہ کہا گیا کہ جی وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے عزت و احترام کے ساتھ جو ہمارا ایریا ہے وہاں پہ ہمیں رہنے کی اجازت دی جائے. لیکن اس وقت طاقت کے نشے میں انہوں نے, امریکہ نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے تو اب آپ کا خاتمہ کرنا ہے, اور پھر وہ انہوں نے طاقت کا استعمال کیا. آگے اخبار یہ لکھتا ہے کہ 20 سال آپ نے 2000 ارب ڈالر, 2 ٹریلین ڈالر آپ نے لگائے. اتنی زیادہ تعداد میں اندر جو ہے اپنے فوجی وہاں پہ آپ نے ان کی جانیں ضائع کی, دنیا کو گیج رکھا, سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے. اب وہ اخبار لکھتا ہے کہ اپنا تکبر اور غرور جو امریکہ بہادر ہے اس کو جو سر سے اتارے, اور یہ کوشش کرے کہ افغانستان کے اندر جو ہے اس وقت استحکام بحال ہو. اور وہ استحکام کس طرح بحال ہو کہ وہ یہ بھی لکھتا ہے اخبار کہ وہاں سے آپ یہ جو برین ڈرین اور وہاں پہ جو آپ نے کیوس کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ افغانستان اب رہنے کے قابل نہیں ہے, تو ان کے بیچارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سول سرونٹس ہیں, ان کو نکال کے انیشلی آپ نے کہا آپ نے 25, 30, 40 ہزار لوگ نکال رہے ہیں, اور ابھی کی ایز آف نو جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ جو لوگوں کو آپ ایویکیوٹ کر چکے ہوئے ہیں. اخبار یہ بھی لکھتا ہے کہ آپ کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے. موجودہ وہاں پہ جو بھی حالات و واقعات ہیں اس کو اسٹیبلائز کریں. آپ نے جو کرنا تھا, جو بھی آپ نے تجربات وہاں پہ کرنے تھے وہ کر گزرے ہیں آپ, اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوا, لہٰذا آپ ان کو ایک چانس دیں. تو میرے خیال میں یہی حکومت پاکستان کہہ رہی ہے, یہی چائنا کہہ رہا ہے, یہی رشیا کہہ رہا ہے کہ اب ان کو کچھ موقع ملنا چاہیے. جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی, دیکھیں اگر افغانستان کے اندر موجودہ جو طالبان آ گئے ہیں ان کی حکومت کو دنیا نہیں مانتی تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگی. پھر یہی داعش ابھی موجود ہے, اسی طرح کی کوئی اور وہاں پہ آرگنائزیشن, کوئی دہشت گرد کسی جگہ سے پیسے فنڈ ہوں گے, وہ وہاں پہ کھڑی ہو جائے گی اور وہاں پہ انسٹیبلٹی ہوگی. اب وہاں پہ جب کیوس ہوگا تو اس کا پھر سپل اوور افیکٹ جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے اوپر آئے گا. جب ہمسایہ ممالک کے اوپر آئے گا تو پھر ظاہر ہے دنیا تو اب ایک گلوبل ولیج ہے. اگر رشیا, چائنا, پاکستان یا اس خطے کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا پھر امپیکٹ ساری دنیا کو میرے خیال میں بھگتنا پڑے گا. لہٰذا یہ پوری دنیا کے جو ہے یہ مفاد میں ہے کہ مل کے افغانستان کے اندر یہ کام کریں, اور طالبان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ میرے خیال میں یہ اس کو بار بار اپنی اس بات کے اوپر ہوگا تو اس کا اثر دیگر ممالک پر بھی پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیاسی لحاظ سے مدد کی جائے طالبان کی, تاکہ یہاں پر امن و امان بحال ہو سکے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
खबर की दुनिया।